नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. Again, I welcome you all on the board. This is the fourth lecture, and as usual, let's have a quick recap of our previous lecture. In the last lecture, we spoke something about definition of project manager in the relationship with project monitoring and controlling, and also we spoke about social responsibilities of a project manager. First, we will see what is project manager in terms of PMI and also in relationship with PMC. The person with authority to manage a project. This includes leading and planning and development of all project deliverables. The project manager is responsible for managing the budget, the work plan, and all the project management procedures such as scope management, issue management, that is conflict management, risk management, etc. The person or firm responsible for the planning, coordination, and controlling of a project from inception, that is initiation, to completion, that is closing. Today our topic is also about initiation, so over here you can see the person or firm responsible for the planning, coordination, and controlling of a project from initiation till closing, from start till the end, meeting the project's requirement and ensuring completion on time, within cost and to required quality standard. In this paragraph, we can see that they are actually talking about the triple constant itself and also the project management processes that are involved in project management overall, that is initiation and till closing. The project manager is the individual responsible for the day-to-day management of the project. If you remember, in our last lecture, I made few emphasis on this point specifically because this point is relevant with the practical life, with the practicality of project management. Theoretical or bookish knowledge is something else, and practical or what is happening in the real world is totally something different ball game. So over here it's a day-to-day management of the project. There are many decisions that project manager have to make during the project life cycle. Sometimes he have to follow the theoretical approach of project management, sometimes he have to follow the technical approach of project management, and sometimes he have to take decisions which might not at that specific time fall within the project management domain, but eventually it will or it should. So those points are very important because they have to be based on certain criteria, that is your social ethics, social responsibility, your ethical responsibility towards the community, towards your beneficiaries, towards your people, stakeholder, your shareholders, your consumers, etc. Also your team. A project manager is the person who has the overall responsibility for the successful planning and execution of any project, whereas I also say that project manager is the person who has the overall responsibility if your project fails. So that was just a quick overview of our last lecture in which we spoke about who is project manager. Yesterday we defined project manager, we saw a few attributes, traits, habits, etc. of a project manager, and we spoke project manager as a coach by giving an example of our cricket team or any team where there is a coach. We spoke project manager as a coach, and we saw few traits, do's and don'ts, 25 aspects of a project manager. So in the next slide, we will see the responsibility can be divided into a group of 4 beneficiaries in terms of corporate and social responsibility of a project manager. Number 1 is owner and shareholder. Number 2, employees. Number 3, customer, consumer. Number 4, community. Responsibility of a project manager towards owner and shareholder. If a project is a success, then shareholder or the owner will get the maximum profit. If the project is not successful, obviously shareholder and owner will be in a loss. So
This is the responsibility of a project manager to make sure that he is following all the protocols, all the strategic agreements of an organization towards the project manager, and then make sure that project is a success. It is aligned with the strategic goals of an organization, vision and mission of an organization. Number two is employee. Project manager's responsibility towards employee is also very important in terms of project success. Once you are committed to the project, once you are committed to an organization, your second most important commitment is towards your employee, your teammates, people who are working in that project. Number three, your customers and consumer. If you are making a project which you think is beneficial to the society, to the organization, to the employee, then the next part is your customer and consumer. You have to make sure that project is also aligned with the requirements specified by the client, specified by the customer itself. Aligning your responsibilities with the requirements of consumer is again very important point in terms of responsibility and also in terms of your commitment and project success. The last one is community. When we see project is growing and project is starting, even in the initiation phase or at the end of the project, we have to make sure that this whole cycle is committed towards the community itself also. I'm using the word also because sometime your project might not be in relevance with the community. Sometime your project might not be aligning with the community, but even if it is not, you have to make sure that even a smallest of an area of the project which revolves around the community, that has to be addressed. And in that matter, बहुत बार आपके प्रोजेक्ट को रोक दिया जाता है क्योंकि कम्युनिटी का उसमें स्टेक शामिल होता है, कम्युनिटी उससे एग्री नहीं कर रही होती, आपने कम्युनिटी को ऑन बोर्ड नहीं लिया होता, या कम्युनिटी को आपने एज अ रिस्क या इन कंसिडरेशन आपने ड्यूरिंग सिलेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट या ड्यूरिंग इनिशिएशन फेज या रिस्क कैलकुलेशन में आपने कम्युनिटी को अपने जहन में नहीं रखा होता। उस जगह के सर्वे में बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं। मैंने इसकी एग्जांपल आपको अपने ही एक प्रोजेक्ट से दी थी जो यूरोप में हम लोग कर रहे थे, और वहाँ पे वो प्रोजेक्ट द डे दैट हैज़ टू बी स्टार्टेड, वो उसी वक्त उसी दिन वो प्रोजेक्ट रोक दिया गया क्योंकि वहाँ पे कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज थे जिनके वहाँ पे एग शेल्स थे, जिनके नेस्ट थे, तो उसके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा पैसे $700,000 उनको वहाँ पे स्पेंड करने, $700,000 उनको वहाँ पे स्पेंड करने पड़े, स्पेयर करने पड़े स्पेसिफिकली ताकि उन इंडेंजर्ड एनिमल्स को वहाँ पे प्रिजर्व किया जा सके। जू में स्पेसिफिकली उनके लिए एक जगह स्पेयर कराएगी, उसकी मेंटेनेंस वहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए पेज और बेनिफिट्स वो सारे उनको पे करने पड़े। दैट कॉस्ट अराउंड $700,000। लेकिन वो $700,000 बेहतर था खर्च करना बजाय इसके कि उनको डेली का जो $100,000 उनको जो लॉस होता, और इवेंचुअली वो प्रोजेक्ट जो 15-20 डेज़ के लिए अगर रोक दिया जाता फॉर लेजिटिमेशन, तो वो उनको $1 to $2 million का उनको लॉस होना था। लेकिन उसके लिए उस वक्त वो अपने स्टेक होल्डर शेयर होल्डर से डायरेक्ट कांटेक्ट भी नहीं कर सकते, तो एट दैट वेरी मोमेंट उसने कमिटमेंट कर दी और कमिटमेंट को उस प्रोजेक्ट मैनेजर ने फिर आगे ऑनर भी किया। सो ये बेसिकली क्रक्स पॉइंट थे, इन्हीं को हमने मुख्तलिफ एस्पेक्ट में हमने एक्सप्लेन किया था। पिछली स्लाइड में जो प्रोजेक्ट मैनेजर के ट्रेट्स थे, एट्रीब्यूट्स थे, उनको हमने फर्दर अलग अलग करके हमने उनको एक्सप्लेन किया था। सो फॉर टुडे our next topic is lesson 2, initiating a project. There are 5 topics in this lesson. Number 1 is, topic 2 is examine the project management context. Topic 2b, examine project selection, prepare a project statement of work, create a project charter, identify project stakeholders. Before we go further, I just want to add one more thing. Okay, let's see that slide. Project life cycle and project initiation.
Yes, this is the slide. If you see, this slide is actually from a source of project management. PM Box से ये slide ली गई है और PMI ने इसको ये एक क्राइटेरिया के तहत उसने ये डायग्राम बनाई है. आप इसको अगर गौर से देखें तो जो चीज़ मैं डे 1 से आपको बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, उसको पढ़ना या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सीखना या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को फॉलो करना एक सॉफ्ट कोर स्किल है, एक सेपरेट चीज़ है. लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को प्रैक्टिकलिटी में इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको PMC, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग को एज अ बेस बना के चलना, वो आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिकल अप्रोच है. आप यहाँ पे अगर गौर से देखें तो इनिशिएशन, प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग का जो सर्कल है उसके अंदर एंटर हो रहा है. दैट मीन्स कि ये जो सर्कल है ये इसको इनिशिएशन को भी कवर कर रहा है, क्लोजिंग को भी कवर कर रहा है, और ऑब्वियसली प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन तो उसके दरमियान में है ही. सो इन दैट मैटर इनिशिएशन से ही, मैं अगर इसको इस तरह कहूं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इनिशिएशन से ही स्टार्ट हो जाती है और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग भी, उसका भी आगाज इनिशिएशन से ही हो जाता है. इस स्लाइड को थोड़ा सा समझने और सुनने की जरूरत है. द रीजन कि यहां से आगे जितनी स्लाइड्स हैं वो, या जितने आगे के लेक्चर हैं, वो इन सारी चीजों को, सारे एरियाज को वन बाय वन कवर करेंगे. सो मेक श्योर, द रीजन मैं इस बात को बार बार आपको कह रहा हूं या कॉन्टिन्यूसली आई एम रिपीटिंग, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू मेमोराइज, बिकॉज द नेचर ऑफ दीज लेक्चर्स इज मोर लाइक वन साइडेड. सो इसके रेपिटेशन से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको चीजें एक तो मेमोराइज हो जाएंगी, दूसरा जो एम्फेसिस है पॉइंट का वो और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा. इफ वी से कि इनिशिएशन से प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग भी इनिशिएशन से ही स्टार्ट होती है, तो मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग को हमने सेपरेटली इनिशिएशन के साथ क्यों नहीं ऐड किया या हर ग्रुप के साथ क्यों नहीं ऐड किया, इसको ओवरऑल उस सारे प्रोसेसेस को कवर करता हुआ क्यों दिखाया है. रीजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज कि अगर आप अपने जहन में प्रोजेक्ट को मॉनिटर और कंट्रोल करने के एस्पेक्ट से प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो आप एक कॉशियस और वेल प्लान्ड, वेल वर्स्ड प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे. सेम एग्जांपल जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दी थी, ड्राइवर ए जो बस गाड़ी चला रहा है, उसको गाड़ी चलानी आती है, वो प्रॉब्ली डेस्टिनेशन तक भी पहुंच जाएगा. ड्राइवर बी जिसको गाड़ी चलानी आती है लेकिन वो हर चीज को प्लान करके, हर रिस्क को दिमाग में रखे, हर कॉन्टिजेंसी को अपने साथ एवेल्युएट करके और उसकी बेस पे वो गाड़ी ड्राइव करता है. कांस्टेंट ड्राइविंग के दौरान वो अपनी नजरें फ्यूल टैंक के गेज के ऊपर, टेम्परेचर के गेज के ऊपर, रोड के ऊपर रखता है, आगे पीछे देख रहा होता है कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, कोई जानवर बीच में तो नहीं आ जाता, ट्रैफिक के हालात, एटमॉस्फेयर के हालात, क्लाइमेट के हालात, ये सारी चीजें वो अपने जहन में रखता है और उसका डेस्टिनेशन तक पहुंचने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ड्राइवर ए से बहुत ज्यादा होगी. उसके जो सक्सेस रेट है वो ड्राइवर बी ए से बहुत ज्यादा होगा. सो इनिशिएशन से जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं इन प्रैक्टिकल अप्रोच कंसिडरिंग PMC इन आवर माइंड, तो काम हम शायद वही कर रहे होंगे, शायद वही सारी चीजें कर रहे होंगे जो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पहले पढ़ चुके हैं. लेकिन इसमें मैं हर चीज प्रोजेक्ट इनिशिएशन की जो होती है मैं वो इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा, एज्यूमिंग दैट कि आप वो पहले पढ़ चुके हैं. लेकिन इसमें वो चीजें आपके सामने में रखूंगा कि जहां पे स्पेसिफिकली आपने एम्फेसाइज करना है इन टर्म्स ऑफ PMC, उन सारे एरियाज का जो प्रोजेक्ट इनिशिएशन में, उन सारे स्टेप्स को जो प्रोजेक्ट इनिशिएशन के होते हैं उनको आप जहन में रखें और उसके साथ साथ आप उनको मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग के साथ अलाइन करें. Let's have a project initiation overview. Project initiation is awareness of the need for change, either situation or contextual, and recognition by stakeholders that only a project can bring about the desired changes. Number two,
consideration of project options. Next, collection of basic information to perform a preliminary project feasibility assessment. The emphasis is on preliminary project feasibility assessment and determine possible project cost and outcome, positive and negative. Preparation of a formal project proposal for consideration by the project sponsors. Undertake a detailed project feasibility study if required. Decide whether project should be pursued, put on hold for a future time, or rejected. Make contracts with key stakeholders, issue project charter, and assign resources for the project. Move the project into detailed planning phase. If you remember, and you might have studied before, کہ پروجیکٹ انیشیشن کا جو سب سے بڑا اور میجر آؤٹ پٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پروجیکٹ چارٹر. اس کو ہم تھوڑا سا ان سلائیڈز میں آگے جا کے ڈسکس کریں گے, لیکن اگر آپ ان اوور ویوز کو تھوڑا سا غور سے اسٹڈی کریں تو یہاں پہ آپ کو پوائنٹ نمبر 3 جو ہے, کلیکشن آف بیسک انفارمیشن ٹو پرفارم اے پریلیمنری پروجیکٹ فیزیبلٹی اسیسمنٹ اینڈ ڈٹرمن پاسبل پروجیکٹ کاسٹ اینڈ آؤٹ کمز. آپ فیزیبلٹی نکالتے ہیں, پروجیکٹ کتنا فیزیبل ہے, کتنا وائبل ہے ہمارے لیے, کیا وہ جو آپ کے ڈفرینٹ کرائٹیریاز ہوتے ہیں, سلیکشن کرائٹیریاز, آئی ایم شیور کہ آپ وہ پہلے پڑھ چکے ہوں گے, ان کے مطابق آپ کا پروجیکٹ کتنا وائبل ہے, کتنا فیزیبل ہے. بعض اوقات آپ کا جو پروجیکٹ ہوتا ہے, میں اگر آپ کو اس کی ایگزامپل ایک اس طرح دیتا ہوں کہ آپ کا ایک پروجیکٹ ہے وہ ہر لحاظ سے آپ کو فیزیبل لگ رہا ہے, ہر لحاظ سے اس کا آپ آئی آر کیلکولیٹ کر رہے ہیں, آپ اس کی ٹوٹل کاسٹنگ دیکھ رہے ہیں, آپ کے ایکچوئل کاسٹ دیکھ رہے ہیں, فیوچر پراسپیکٹس دیکھ رہے ہیں, ٹیکنالوجی کے ایسپیکٹ سے دیکھ رہے ہیں, ہر لحاظ سے آپ کو وہ پروجیکٹ فیزیبل لگتا ہے. لیکن بہت بار ایسا ہوتا ہے ان پریکٹیکل ورلڈ, آپ پھر بھی اس پروجیکٹ کو روک دیتے ہیں, یا جیسے ہمارے اس تھرڈ لاسٹ پوائنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پٹ آن ہولڈ فار اے فیوچر ٹائم, آپ اس کو ہولڈ کر لیتے ہیں, اس کو روک دیتے ہیں, حالانکہ ہر چیز آپ کے لیے لحاظ سے بینیفیشل ہوتی ہے. تو یہ انیشیشن کے وہ فیزز ہیں, یہ انیشیشن کے وہ سٹیپس ہیں کہ جہاں پہ آپ پروجیکٹ کو ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. انیشیشن میں آپ کنسیڈریشن میں لے کر آتے ہیں مختلف آپشنز, آپ کی آپشنز بہت ساری ہوتی ہیں. میجرلی ہم جس کو انڈر کنسیڈریشن لے کر آتے ہیں وہ آپ کے گورنمنٹ ہوتی ہے, آپ کا جغرافیکل لوکیشن ہوتی ہے, آپ کے کسٹمرز ہوتے ہیں, آپ کے مختلف ریسرچ آؤٹ کمز ہوتے ہیں, آپ کے کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں, مارکیٹ ٹرینڈ ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی بیس پہ آپ اپنے پروجیکٹ کو کنسیڈریشن دیتے ہیں. اس میں ایک اور پوائنٹ ہے, پریپریشن آف اے فارمل پروجیکٹ پرپوزل فار کنسیڈریشن بائی دا پروجیکٹ اسپانسرز. جو آپ کی آرگنائزیشن کے اسپانسرز ہوتے ہیں, آنرز ہوتے ہیں, آپ کے اسٹیک ہولڈرز میں جو پروجیکٹ اسپانسرز ہوتے ہیں, ان سے انیشیشن فیز میں, انیشیشن میں آپ بیسیکلی بائی ایون ٹاکنگ یو انیشیٹ اے پروجیکٹ, بائی ایون فارمل ڈسکشن اور انفارمل ڈسکشن آپ ایک لحاظ سے پروجیکٹ انیشیٹ کر چکے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ ایک فارمل پروپوزل بناتے ہیں. آفٹر سرٹن ڈسکشنز, آفٹر پوٹنگ سم تھنگ آن دا ٹیبل, آپ پھر ایک فارمل اس کا ڈاکومنٹ بناتے ہیں. وہ فارمل ڈاکومنٹ, فارمل اس کو پروجیکٹ پروپوزل بولتے ہیں, وہ کنسیڈریشن کے لیے پروجیکٹ اسپانسرز کو دیا جاتا ہے. اس میں جو سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے, میک کانٹریکٹ ود کی اسٹیک ہولڈرز. آپ نے اگر آج کا جو ہمارے کانٹینٹس تھے, کانٹینٹس میں جو آج کے ہمارے لیسنز ہیں, ٹاپکس ہیں, اس میں کی اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں, پروجیکٹ چارٹر بھی ہے. تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ اس کو ڈسکس کر رہا ہے. میک کانٹریکٹس ود کی اسٹیک ہولڈرز, ایشو پروجیکٹ چارٹر اینڈ اسائن ریسورسز فار دا پروجیکٹ. اب وہ ریسورسز اسائنمنٹ جو ہوتی ہے اس میں آپ کا پروجیکٹ مینیجر آتا ہے, آپ کے جو کور ٹیم ہوتی ہے جن کو آپ ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, پروپوز ٹیم جو ہوتی ہے اس کو, کور ٹیم لیکن پروپوزڈ ہوتی ہے, اس کو آپ اس میں مینشن کرتے ہیں ان یور پروجیکٹ چارٹر. انیشیٹنگ پروسیس گروپ. Processes typically include developing a business case, initializing a project, getting approval of the business case, preparation of the project charter. Before we move ahead, let's see کہ پروجیکٹ لائف سائیکل کیا ہوتا ہے.
جس میں پروجیکٹ انیشیشن کہاں پہ لائک کر رہا ہے. جسٹ کائنڈ آف اے ریپیٹیشن فار یو مائٹ بی, لیکن اس لیسن کے لحاظ سے یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. Project life cycle PLC defines the life of a project in phases. Any project should have one or more deliverables as its output. Phases help control the project, provide gates to decide whether to proceed or to stop, or if there is any problem, آپ اس کو وہاں پہ روک کے prototyping کرتے ہیں, testing کرتے ہیں, check کرتے ہیں, اپروول لیتے ہیں, کلائنٹ سے بات کرتے ہیں, اسپانسر سے بات کرتے ہیں. اگر وہ اپروول ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کو نیکسٹ فیز میں, اس کو فیز گیٹ ہم لوگ پریکٹیکل لائف میں اس کو بولتے ہیں, نیکسٹ فیز گیٹ میں آپ انٹر ہوتے ہیں. ایگزٹ گیٹ, انٹرنگ گیٹ, ایگزٹ کرائٹیریا, انٹرنگ کرائٹیریا, آپ کے مختلف گیٹس کا یہ ہوتا ہے. نمبر 2, فاسٹ ٹریکنگ کین بی ڈن, اسٹارٹ نیکسٹ فیز ارلی. آپ بہت بار اپنے پروجیکٹ کو جب فیزز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, سم ٹائم آپ کے 2 فیز اگر ہو چکے ہوتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ فیز نمبر 3 اور 4 آپ ان کو پیرالل کے طور پہ چلا سکتے ہیں, پیراللی آپ ان دونوں کو رن کر سکتے ہیں, تو وہ آپ کو ارلی سٹارٹ میں آپ کو ہیلپ دیتا ہے. پروجیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن, in figure 1.2 you can see project life cycle efforts in terms and time of ایکس ایکسس اور وائی ایکسس پہ آپ کو ایفرٹ اور ٹائم نظر آ رہا ہے. انیشیشن جو ہے وہ پروجیکٹ چارٹر تک آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کی جو ایفرٹس ہیں وہ انکریز ہو رہی ہیں. 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے, آپ اس کو جب اس کے اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, کوسچنرز ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ آپ کا جو ایفرٹ ہے وہ انکریز ہو رہی ہوتی ہے, اور انکریز ہو کے وہ پروجیکٹ چارٹر تک وہاں تک اس کا کام بنتا ہے. سو اسٹارٹ آف اے انیشیٹنگ فیز, ریکگنائز نیڈ, پرابلم اور اپرچونٹی. آپ جو پروجیکٹ اسٹارٹ کرتے ہیں, آئی کوئکلی گو تھرو دیس پوائنٹ کیونکہ یہاں پہ آپ ان چیزوں کو پہلے تھوڑا ڈسکس کر چکے ہیں, پڑھ چکے ہیں. ریکگنائز نیڈ, پرابلم اور اپرچونٹی, آپ یہ میجرلی یہ 3 ریزنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو پروجیکٹ ہے آپ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی آرگنائزیشن کی نیڈ ہے, آئیدر وہ کمپیٹیٹر کے لحاظ سے ہے, مارکیٹ اپرچونٹی کے لحاظ سے, مارکیٹ اپرچونٹی کے لحاظ سے, یا اوور آل آپ کے جو اسٹریٹجک گولز ہیں جو آپ نے آج سے 5 سال پہلے سیٹ کیے تھے ان کے لحاظ سے. نمبر 2, پرابلم. Your organization might be facing some kind of a problem, اور ان پرابلمس کو ایڈریس کرتے ہوئے آپ ایک اپرچونٹی ان پرابلمس میں ہی دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ان ایوری پرابلم دیر لائز این اپرچونٹی, مینی سیز اپرچونٹی فار این امپروومنٹ. تو وہ جو آپ کی پرابلم ہے اس پرابلم میں ہی بہت سے لوگ بہت سے پروجیکٹس کریٹ کر لیتے ہیں, اور ایک کا نقصان دوسرے کا فائدہ ہوتا ہے, ایک کا نقصان دوسرے کی اپرچونٹی ہوتی ہے. سو وہ پرابلم جو ہے وہ بعض اوقات آپ کے پروجیکٹ کے انیشیٹ کرنے کا, پروجیکٹ اسٹارٹ کرنے کا ریزن بن جاتا ہے. اور اپرچونٹی could be of many ways. نمبر 1, آپ کا چاہے وہ ٹیکنالوجیکل اپرچونٹی ہو, مارکیٹ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں مارکیٹ اب کس اینڈرائڈ کی طرف جا رہی ہے, کون سا ورژن چل رہا ہے, آپ کا لینکس چل رہا ہے, سلارس چل رہا ہے, یعنی یہ آپ کے مختلف اپرچونٹیز آپ ان کو ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ کی کوئی آرگنائزیشن, آپ کا کمپیٹیٹر وہ اچانک بینکرپسی کی طرف چلا جاتا ہے. یو سی دیٹ بینکرپسی ایز این اپرچونٹی فار یور اون سیلف, سو وہ بھی آپ کے ایک اپرچونٹی بن جاتی ہے. ویریس ویز فار آئیڈینٹیفیکیشن, آرگنائزیشنز اسٹریٹجک پلاننگ. ان پروجیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن وہ آپ کی آبزرویشن کے بعد کا پروسیس ہے. فرسٹ یو آبزرو, آفٹر آبزرویشن یو آئیڈینٹیفائی سرٹن کی پوائنٹس. ان کی پوائنٹس میں آپ کا ایک پوائنٹ جو ہے وہ آرگنائزیشن اسٹریٹجک پلاننگ ہے. آپ کی جو اسٹریٹجک پلاننگ ہوتی ہے آرگنائزیشن کے, ہر آرگنائزیشن اپنے آپ کو اپنی ایک اسٹریٹجک پلاننگ کرتی ہے کہ ہاں کرنٹ ہمارا شارٹ ٹرم گولز یہ ہیں, ہمارے اسٹریٹجیکلی 5 years وی سی آور سیلف اوور دس سرٹن ایریا. ہو سکتا ہے وہ وہاں پر ہو. نمبر 2, ریسپانس ٹو ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس. مینی ٹائمز آپ کے ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس اکر ہو جاتے ہیں. فار انسٹنس, ایگزامپل, بہت سی آرگنائزیشن اسٹیبلش ہوئی, بہت سی آرگنائزیشن نے پروجیکٹ اسٹیبلش کر دیے جب ارتھ کویک آیا تھا. اس میں انہوں نے مختلف چیزیں پرووائڈ کرنا شروع کر دیں, مختلف لوگوں شیلٹرز پرووائڈ کرنا شروع کر دیے. وہ شیلٹر
وہاں پہ اسٹیبلش کرنا, وہاں کی کمیونٹی کو ری اسٹیبلش کرنا, سوات جیسے ایریا کو ری اسٹیبلش کرنا, وہ آپ کے ایک ان ایکسپیکٹڈ ایونٹ تھا. دیٹ واز ناٹ ریٹن سم ویئر ان اینی بک, یا کسی بھی جگہ پہ وہ چیز لکھی ہوئی نہیں تھی, لیکن وہ ایک انفورسین ایونٹ تھا, اور اس ایونٹ کی وجہ سے بہت سارے پروجیکٹس وہاں پہ آ گئے. گروپ آرگنائز ٹو ایڈریس اے نیڈ. بہت سے گروپس جو ہیں وہ آرگنائز ہوتے ہیں جو مختلف ایریاز میں پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. فار ایگزامپل ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ یا ایمنسٹی انٹرنیشنل, اس طرح کی آرگنائزیشن, NGOs, بہت سے ایسے گروپس ہوتے ہیں کہ جو کسی بھی پرابلم کو, کسی بھی نیڈ کو ایڈریس کرتے ہیں, اور اس نیڈ کو آرگنائزیشن اپنے لیے اپرچونٹیز دیکھتی ہیں, یا بزنس مین اپنے لیے اپرچونٹی دیکھتا ہے. انہوں نے ایڈریس کیا, انہوں نے اپرچونٹی, اس ایڈریس کو اپرچونٹی میں کنورٹ کر دیا. نیکسٹ پوائنٹ, امپورٹنٹ ٹو کلیئرلی آئیڈینٹیفائی نیڈ ٹو ڈٹرمن اف ورتھ پرسوئنگ. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے امپلائیز یا آپ کے مینجمنٹ کے لوگ آپ کے آرگنائزیشن میں وہ مختلف آئیڈیاز جنریٹ کرتے ہیں, مختلف آئیڈیاز دیکھتے ہیں. بعض اوقات مینجمنٹ کو وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں جو بہت سے امپلائیز ان چیزوں کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. ان آئیڈیاز کو جج کرنا کہ کیا یہ ہمارے لیے ورتھ بھی کرتا ہے کہ ہم اس آئیڈیا کو اپروو کریں یا اس کو ایز اے پروجیکٹ کنسیڈر کریں یا نہیں. یور ڈیسیجن میکنگ پروسیس ٹو پرائورٹائز اینڈ سلیکٹ پروجیکٹ ود گریٹسٹ نیڈ. Sometimes there are 3-4 projects identified by different employees, identified by different people within an organization. پھر اس وقت آپ اپنے لیے جو بیسٹ آپٹیمم پاسبل پروجیکٹ ہوتا ہے اس کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں. پروجیکٹ سلیکشن کرائٹیریا. Evaluate needs, cost, benefit. Number 1, first you have to see if it is needed or not. میں اس کو پروجیکٹ سلیکشن کرائٹیریا کو دیر آر فیو ٹیکنیکس, NPV, یہ سارے نیٹ پریزنٹ ویلیوز اور وہ اس کی بیس پہ آپ پروجیکٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں. بہت سے پروجیکٹ اس کی بیس پہ نہیں بھی سلیکٹ کرتے. میں اس سلائیڈ کو میں تھوڑا سا اوور آل لے کے چلوں گا. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ آگے جب ہارڈ کور ٹیکنیکل ایکسپلینیشن آف PMC جب شروع ہوگی نیکسٹ فیو لیکچرز میں, تو اس وقت میں اس کو تھوڑا اوپنلی اور سپریٹلی ایلیبریٹ کروں گا, کیونکہ ابھی ہم انیشیشن فیز کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. تو یہاں پہ میں اس کو ایز اے سلیکشن کرائٹیریا یعنی پروجیکٹ سلیکشن پروسیس کے طور پہ لے کے چل رہا ہوں. نمبر 1 پوائنٹ از ایویلویٹ نیڈس, کاسٹ, بینیفٹ. آپ نیڈس سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کی کاسٹنگ دیکھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے چلو یہ ہمیں ریکوائر تو ہے, ٹھیک ہے ہو سکتا ہے دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ کا جو آرگنائزیشن میں بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کیا جا رہا ہے کاموں میں, آپ کا امپلائی یا مختلف لوگ یا باہر انڈسٹری کے لوگ آپ کو سمجھاتے ہیں یا انڈسٹری میں جا کے دیکھتے ہیں کہ اپنے سارے پروسیس کو آپ آٹومیٹ کر دیں. یس دیٹ از ویری گڈ, بیسٹ آف این آئیڈیا. لیکن کاسٹ بینیفٹ اس کا کتنا ہے, کیا جو آپ اس پہ کاسٹ اسپینڈ کریں اس کو آپ ریکور کر سکیں گے اتنے شارٹ ٹائم میں, کتنے ٹائم میں کور کر سکتے ہیں, کتنا ٹائم آپ کو اس کا ریکوائر ہے, کتنے اس کا جو مینٹیننس پیریڈ ہے وہ کتنا ہے. تو یہ چیزیں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ پروجیکٹ تو بہت اچھا ہوتا ہے لیکن آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. پروجیکٹ بہت اچھا ہوتا ہے, کاسٹنگ بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن اس کے جو فیوچر پراسپیکٹس ہوتے ہیں ان ٹرمز آف کاسٹ بینیفٹ انالیسز, ان ٹرمز آف یور ان ٹرمز کہ جہاں پہ آپ کا جو کاسٹنگ ہے وہ آپ ریکور کر سکیں, تو وہاں پہ آپ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پروجیکٹ اچھا ہے, ریٹرن بھی اچھا ہے, ہر چیز اس کی بہت اچھی, اس کی مینٹیننس کاسٹ بہت زیادہ ہے کہ ابھی ہم اس کو کر لیں گے $5,000 $15,000 تو ہمیں یہاں پہ لگ جائیں گے اور ہمارا پروجیکٹ سکسیسفل ہو جائے گا, اسٹیبلش ہو جائے گا. لیکن آفٹر اے ایئر اس کو ایوری ایئر وی ہیو ٹو پے ایکسٹرا $15,000 ان ٹرمز آف مینٹیننس چارجز. اس سارے پروجیکٹ کو کنٹینیو کرنے کے لیے یا اس کے جو نیکسٹ فیزز ان کو کنٹینیو کرنے کے لیے ہمیں پر ایئر 15,000 چارجز پے کرنے پڑیں گے. تو وہاں پہ آپ اکثر اپنے پروجیکٹس کو روک دیتے ہیں یا آن ہولڈ کر دیتے ہیں. ڈٹرمن وچ آر پروجیکٹ. بہت سے آئیڈیاز ایسے ہوتے ہیں کہ جو پروجیکٹ نہیں ہوتے ہیں, وہ کوئی کام ہوتے ہیں, کوئی ٹاسک ہوتے ہیں, ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں, اس کو پروجیکٹ لوگ کنسیڈر کرتے ہیں. تو پروجیکٹ ہے بھی کہ نہیں ہے آپ نے وہ دیکھنا ہے. سلیکٹ پروجیکٹ
develop criteria, list assumption, gather data, evaluate each opportunity. Okay, یہ جو 4 points ہیں ان کو میں نے تھوڑا سیپریٹلی اس لیے لکھا ہے کیونکہ آپ اگر اس کی جو فگر ہے فگر 2.1 آپ اس کو اگر غور سے دیکھیں تو میں نے ایک یہاں پہ تھوڑی سی چیزیں ڈیفائن کی ہیں سو دیٹ آپ کو ایزیلی اس کا سمجھ آ سکے کہ ایویلیویشن کرائٹیریا جو تھا انویسٹمنٹ, ریٹرن آن انویسٹمنٹ, ٹائم ٹو مارکیٹ, انکریز ان مارکیٹ شیئر, رسک, چانس آف سکسیس. اس میں پروجیکٹ اے, پروجیکٹ بی, پروجیکٹ سی ہے. یہاں پہ نیچے کمنٹس میں اگر آپ دیکھیں تو میجر کمپیٹیٹر آلریڈی ہیز سملر پروڈکٹ اینڈ مے ریڈیوس پرائز. سو جتنے ٹائم میں آپ اس پروجیکٹ کو سکسیسفل بنائیں گے, جتنے ٹائم آپ پروجیکٹ رن کریں گے, آپ کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا, اتنے ٹائم تک جو آپ کا کمپیٹیٹر ہے جو آلریڈی مارکیٹ میں ہے وہ شاید اپنا پروفٹ آلریڈی گین کر چکا ہو, میکسیمم پروفٹ اٹین کر چکا ہو. سو جیسے ہی آپ اپنا پروڈکٹ مارکیٹ میں لے کر آئیں گے وہ فوراً سے پہلے اپنی پروڈکٹ کی پرائس نیچے کر دے گا کیونکہ وہ آلریڈی میکسیمم پروفٹ اپنا اچیو کر چکا ہے. سو اب وہ منیمائز بھی کرتا ہے اپنی کاسٹ کو, تو تب بھی اپنی پرائس کو منیمائز کرتا ہے, تب بھی وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. پروجیکٹ بی, نیو ٹیکنالوجی may not work as expected. Project C, product features may not be accepted in some international market. اس ڈائیگرام کو اگر آپ دیکھیں, اس فگر کو اگر دیکھیں اور سلیکٹ پروجیکٹ کے جو 4 points ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں, ڈیولپ کرائٹیریا کہ کس کرائٹیریا کے بیس پہ آپ اپنے پروجیکٹ کو سلیکٹ کر رہے ہیں. لسٹ ایزمپشن, کون کون سی ایزمپشنز ہیں جن کی بیس پہ آپ اس پروجیکٹ کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کریں گے. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو لوگوں کے لیے وہ ایزمپشن بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن آپ کے لیے وہ ایزمپشن بہت بڑی ہوتی ہے. آپ کے جو کنسٹرینٹس ہوتے ہیں ان کو اگر دیکھا جائے, آپ کی جو اپرچونیٹیز ہیں یا آپ کے جو تھریٹس ہیں یا آپ کی جو اسٹرینتھس ہیں یا آپ کی جو ویکنیسز ہیں, ان ساروں کو اگر آپ اپنے لحاظ سے ایویلیویٹ کریں, ناٹ نیسسری کہ وہی ساری سوٹ جو ہے اسٹرینتھ, ویکنیس, اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹ دوسری آرگنائزیشن کا بھی وہی ہو. آپ کا اپنا سیٹ اپ ہے, ان کا اپنا سیٹ اپ ہے. سو آپ وہاں پہ اپنی ایزمپشنز کو بھی گیدر کرتے ہیں. گیدر ڈیٹا, جو بھی آپ نے پروجیکٹ کرنا ہے اس کے ریلیونٹ جو بھی آپ میکسیمم ڈیٹا مارکیٹ سے گیدر کر سکتے ہیں, کمپیٹیٹر سے گیدر کر سکتے ہیں, ان ہاؤس گیدر کر سکتے ہیں, اس کسی اور آرگنائزیشن میں کسی اور آرگنائزیشن نے دنیا میں اس طرح کا پروجیکٹ کیا ہو, اس کو آپ ایویلیویٹ کرتے ہیں, اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو دیکھتے ہیں, اس کے لیسن لرنس کو دیکھتے ہیں, اس کے مارکیٹ ایویلیویشن کرتے ہیں. وہاں سے آپ کو بہت سارا ڈیٹا مل جاتا ہے. ایویلیویٹ ایچ اپرچونٹی, جو بھی اپرچونٹی آپ کو نظر آ رہی ہے سامنے جس کی بیس پہ پروجیکٹ آپ سلیکٹ کریں, ان ایک اپرچونٹیز کو آپ سیپریٹلی ایویلیویٹ کرتے ہیں. میرے لیے یہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے, دس لاسٹ پوائنٹ از ایکچولی ویری امپورٹنٹ. یو مائٹ ناٹ فائنڈ دس تھنگ ود ان the bookish aspect or the softcore aspect of project management, lekin in practical life this one is very important. Combine gut feeling and quantitative information to make decision. In terms of project management, the softcore skills, yes, they are there. آپ کے سلیکشن کرائٹیریا, ایویلیویشن کرائٹیریا, ویئنگ سسٹم, اسکور کارڈ سسٹم, یہ سارا کچھ اپنی جگہ پر ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز آپ کو پازیٹیو امپیکٹ دے رہی ہوتی ہے, ہر چیز کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کو پازیٹیو نظر آ رہا ہوتا ہے, ہر چیز اس کے سارے سلیکشن کرائٹیریا میں آپ کے جتنے ریزلٹس ایویلیویشن آپ کی آ رہی ہوتی ہے سب پازیٹیو ہوتی ہے. لیکن کئی بار پریکٹیکلٹی میں کئی بار پروجیکٹس جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں یا وہ روک دیے جاتے ہیں, اینڈ بیکاز آف کوانٹیٹیو انفارمیشن اینڈ گٹ فیلنگ جس کو ہم لوگ اگر میں اس کو نارمل لینگویج میں, بالکل لیمن لینگویج میں اگر میں اس کی بات کروں تو وہ دل نہیں مان رہا. وہ جو گٹ فیلنگ ہوتی ہے نا, وہ دل نہیں مان رہا اور میری فیلنگ کہہ رہی ہے کہ یہ پروجیکٹ فیل ہوگا. اس کے ریزن بیسیکلی آپ کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. اٹس ناٹ دیٹ کہ کوئی انٹیوشن ہوتی ہے یا کوئی سکس سینس میں آپ کو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے, لیکن وہ آپ کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. آپ نے بہت سے لوگوں کو سیم کام کرتے دیکھا ہوتا ہے, اس میں ساری چیزیں بہت پازیٹیو نظر آ رہی ہوتی ہیں, لیکن یو آلویز ہیو اے ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ تھنگ کہ آئی ڈونٹ فیل گڈ اباؤٹ دس تھنگ, کہ ہاں یہ پروجیکٹ دس مائٹ بی سکسیسفل بٹ دیر از سم تھنگ سرٹنلی رانگ
اور دیر مائٹ بی سم تھنگ رانگ ان دا فیوچر کہ جو آگے جا کے ہمارے لیے ایک بہت بڑا ہرڈل بن سکے. ڈیفائن پروجیکٹ گول. In initiation phase, you must define your project goal. Basically, یہاں پہ ہم لوگ پروجیکٹ کے جو اسکوپ ہے, اسکوپ ڈیفینیشن یا اسکوپ جو ہم ایکچولی یہاں پہ ایک ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ کا انیشیل اسکوپ ہوتا ہے پروجیکٹ کی, ہم یہاں پہ اس کی وہ بات کریں. Have at least one. How will this project provide value to its organization? And make sure stakeholders agree. Define not only the deliverables but also the way project success will be measured. Initiation, plan project. یہ آپ کو پلان پروجیکٹ یہاں پہ شاید تھوڑا سا کنفیوزنگ لگے کہ پلاننگ تو ہم لوگ نیکسٹ فیز میں جا کے کریں, تو یہ پلان پروجیکٹ کیا ہے؟ پلان پروجیکٹ آپ کا جو پروجیکٹ کا انیشیل پلاننگ ہوتی ہے, بالکل سرفیس پلاننگ جو ہوتی ہے, وہ انیشیشن فیز میں شروع ہو جاتی ہے. ایفرٹس, اسٹافنگ لیول اسٹارٹ لو, دین رائز انٹل مڈ پروجیکٹ, دین ڈراپ آف. رسک آر آفن ہائیسٹ انیشیلی. اسٹیک ہولڈرز انپٹ از ہائیسٹ انیشیلی. کاسٹ آف کریکٹنگ اسکوپ ایرر گیٹ ہائر ایز دا پروجیکٹ پروگریسز. یہاں پہ جو ایکسپلینیبل پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ نمبر 2, پوائنٹ نمبر 3 اور پوائنٹ نمبر 4 ہے. رسک آر آفن ہائیسٹ انیشیلی. آپ کے پروجیکٹ کے اسٹارٹ ہونے میں جو رسک ہوتا ہے بعض اوقات ڈپینڈز اپون دا کائنڈ آف پروجیکٹ یو آر ورکنگ آن, لیکن اسٹارٹ کرنے میں جو آپ کا پرابلم ہوتے ہیں, جو رسک ہوتے ہیں, وہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں. بہت بار یہ جو پوائنٹ ہے یہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں سیٹ بیک ایز این دیٹ از ایکچولی مور ریلیونٹ ود دا کنسٹرکشن انڈسٹری. انیشیلی آپ کا رسک ہائیسٹ ہوتا ہے, اس کے بعد انیشیشن میں آپ کا ہائیسٹ ہوتا ہے, پھر سسٹینیبلٹی ہوتی ہے, اور پھر آپ کا رسک جو ہے وہ ڈراپ آف ہو رہا ہوتا ہے. اسٹیک ہولڈرز انپٹ از ہائیسٹ انیشیلی. آپ کے پروجیکٹ کے انیشیشن فیز میں اسٹارٹ ہونے میں جو آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, ان کی کمٹمنٹ, ان کا انٹرسٹ اور ان کا جو انپٹ ہوتی ہے اسٹارٹ میں, وہ ہائیسٹ ہوتی ہے. کاسٹ آف کریکٹنگ اسکوپ ایرر گیٹس ہائر ایز دا پروجیکٹ پروگریسز. Obviously جب آپ کا رسک شروع میں ہائر ہے اور اس کے بعد وہ کم ہو رہا ہے, اور جیسے ہی آپ کا کوئی بھی رسک اکر ہوتا ہے, جتنا آپ آگے پروگرس کر چکے ہوں گے اتنا ہی آپ کا رسک جو ہے وہ, یا آپ کا جو اسکوپ ہے اس کو صحیح کرنے میں جو آپ کا رسک ہے وہ سب سے ہائیسٹ پہ چلا جائے گا. ذرا سا آپ نے پروجیکٹ میں کوئی بھی ڈیویشن لے کر آئے یا کوئی بھی چینجز کی کسی بھی وجہ سے, either ود دا کنسنٹ آف کلائنٹ کی طرف سے, اسپانسر کی طرف سے, کمیونٹی, کسی بھی وجہ سے آپ کے وہ اسکوپ میں چینجز آئیں یا اسکوپ آپ کا غلط ہو جائے, ڈیویٹ ہو جائے, اس کا جو کاسٹ ہے وہ سب سے زیادہ ہائی ہوگی. انیشیشن پلان پروجیکٹ ڈیفائنز اے پروجیکٹ پلان. What will happen, why, how, who, how long it will take, how much it will cost, what are the risks and how will we manage them, how did we estimate the duration and budget, how are decisions reached, were we successful. جو پلاننگ کا انیشیل پلان ہوتا ہے, ایک تو آپ کا تھورو پلان ہوتا ہے, لیکن انیشیشن فیز میں آپ کے جو پلاننگ ہے وہ اس کا جو بیسک پلان ہے وہ یہاں پہ بن رہا ہوتا ہے. اس میں اگر آپ ایک چیز جو میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ لاسٹ پوائنٹ ہے, ور وی سکسیسفل. فرسٹ آئی ول ایکسپلین دس بیکاز یہ بات کر رہا ہے ہسٹوریکل انفارمیشن کی. میں نے کوئی بھی پلان بنانا ہے, میں نے کوئی بھی پروجیکٹ سٹارٹ کرنا ہے, انیشیشن فیز میں ہوں, اس کو ڈسکس کرنا ہے, ایزمپشنز اس کی لینی ہے, اس کو ایسٹیمیشن ایویلیٹ کرنا ہے. I'll make sure کہ میں سب سے پہلے یہ دیکھوں کہ اس پروجیکٹ کے کوئی ہسٹوریکل انفارمیشن ہے کہ نہیں ہے. کیا اس طرح کا کوئی سملر پروجیکٹ مارکیٹ میں ہوا ہے, کوئی سملر پروجیکٹ ہم نے کیا تھا اس سے ملتا جلتا, یا اس لیول کا یا اس میگنیچیوڈ کا کوئی پروجیکٹ آلریڈی ہوا ہے تو وہ کیا تھا, اور اگر وہ ہم نے کیا تھا ور وی سکسیسفل اور ناٹ. اگر ہم سکسیسفل نہیں تھے تو اس کے لیسن لرن کیا تھے. وہ لیسن لرن اس پروجیکٹ کے ہسٹوریکل انفارمیشن میں وہ اس پروجیکٹ کے لیے میرے انیشیشن فیز کے پلاننگ میں سب سے امپورٹنٹ رول پلے کریں گے.
باقی what will happen, why, how, who, it's very much explainable کہ آپ ہوگا کیا اگر آپ اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کرو گے, اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا, وائی ہمیں کیوں کرنا ہے, کیوں وہ ضرورت کیا ہے, وہ نیڈ کیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں پروجیکٹ کرنا ہے, ہاؤ ہم اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کیسے کریں گے, کیسے ہم اس پروجیکٹ کو لے کے چلیں گے, ہاؤ لانگ اٹ ول ٹیک, کتنا ٹائم لگے گا اس پروجیکٹ کو کرنے میں, ہاؤ مچ اٹ ول کاسٹ, ایسٹیمیشن آپ کی یہاں پہ انیشیل ایسٹیمیشن آپ کی یہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے, واٹ آر دا رسک اینڈ ہاؤ ول وی مینج دیم. اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنے میں, جس بھی پروجیکٹ کی بات ہو رہی ہو, اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنے میں ہمارے رسک کیا کیا ہو سکتے ہیں, بالکل انیشیل رسک آپ اس کو دیکھتے ہیں, اس کو کوئی ڈرل ڈاؤن نہیں کرتے, کوئی اس کے فردر رسک مینجمنٹ, کوئی رسک پلاننگ نہیں کر رہے ہوتے, میجر جو آپ کے رسک ہوتے ہیں آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں. ہاؤ ڈیڈ وی ایسٹیمیٹ دا ڈیوریشن اینڈ بجٹ, جو بھی آپ نے جب ہاؤ کا آپ جواب دے رہے ہوتے ہیں یا ہاؤ کا آپ لسٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ایسٹیمیٹ آپ کے ذہن میں ہے وہ کس بیس پر ہے, آئدر لاجیکل ہے اور آئدر وہ آپ کے ہسٹوریکل انفارمیشن پہ بیس کرتا ہے اور آئدر وہ آپ کے ایکسپیرئنس پہ بیس کرتا ہے. ڈیوریشن اور بجٹ بوتھ. ہاؤ آر ڈیسیجنز ریچڈ, جو بھی آپ ڈیسیجن لے رہے ہیں, جو ڈیسیجن آپ لیں گے, جو آپ کا اسپانسر ہوگا, اف ہی اگریز, اف دیٹ اسپانسر اگریز, تو وہ ڈیسیجنز باقی کے فیوچر میں کون لے کے چلے گا. یہاں پہ جو ایمفیسس ہے وہ ٹائپ آف این آرگنائزیشن کے اوپر ہے, فنکشنل ہے, میٹرکس ہے, مکسڈ ہے, کس قسم کی آرگنائزیشن ہے. پروجیکٹ پلان مسٹ ڈیفائن فار ایچ پروجیکٹ فیز. جو آپ کے انیشیل پروجیکٹ پلان ہوتا ہے, انیشیشن فیز میں جو آپ پروجیکٹ چارٹر میں ایک بیسک قسم کا بہت بیسک سا پلان بنا رہے ہوتے ہیں, اس میں آپ بیسیکلی اپنے ڈیلیوریبلز لکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کا آؤٹ کم ڈیلیوریبلز کیا ہوں گے, اس کے میجر ٹاسک کیا ہیں, بالکل شارٹلی, ریسورسز اس میں کون کون سے ہوں گے, ٹائم کیا ہے. دس ڈیفائنز دا بیس لائن پروجیکٹ پلان. جو آپ کا پروجیکٹ پلان جس کو آپ بعد میں جا کے ایلیبریٹ کریں گے پلاننگ فیز میں, اس کا جو بیس لائن ہے وہ یہاں پر آتی ہے. Project initiation areas to be addressed. Making a business case for the project, project organization, project need, project goals, project assumptions and constraint, project risk management, quality control, project change control, project processes, more of an overview of how the PMI looks at project charter and project stakeholders. یہ وہ سارے پوائنٹ ہیں جو اب نیکسٹ سلائیڈز میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے. انیشیشن فیز کا جو آؤٹ پٹ ہے, ایز اے سیڈ بفور, وہ پروجیکٹ چارٹر ہے. یہاں پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ریڈ میں مارک ہوا ہے. آرگنائزیشن اینڈ ریسپانسبلٹی. پروجیکٹ کی جو آرگنائزیشن ہے, آرگنائزیشن آف پروجیکٹ, وہ نمبر 1 از ہو از ان چارج. اس پروجیکٹ کا انچارج کون ہوگا. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آئیڈیا کسی اور نے جنریٹ کیا ہوتا ہے پریکٹیکل لائف میں, لیکن پروجیکٹ کا جو انچارج ہوتا ہے وہ کسی اور شخص کو بنا دیا جاتا ہے. اٹس ناٹ کہ وہ کوئی پالیٹکس کا کوئی حصہ ہوتا ہے یا کسی بھی ایسی نیگیٹیوٹی کا ہے, لیکن وہ کیپیبلٹیز پہ بھی میٹر کرتا ہے, یا آرگنائزیشن کے ڈیزائن پہ کہ آپ کی آرگنائزیشن کس طرح کی ہے وہ اس پہ بھی میٹر کرتا ہے. ہو از پروجیکٹ مینیجر. یور پروجیکٹ انچارج, project manager, sometime are same, sometime they are different. Who should ensure project quality? Project کی quality کون maintain کرے گا, either project manager, quality manager, یہ organization کے design پہ depend کرتا ہے. Responsibilities, who is expected to do what? Initially کون کیا کرے گا, project sponsor کیا کرے گا, پروجیکٹ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ کیا کریں گے, کلائنٹ کا اس میں کیا رول ہوگا, آپ کا جو پروجیکٹ مینیجر ہے اس کا کیا رول ہوگا, اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی, یہاں پہ وہ ڈیفائن کرتے ہیں. وائی, ٹو اوائڈ اومیشنز, ٹو پریونٹ سبسیکوینٹ ریکمینڈیشن, ٹو گیو لیڈرشپ اینڈ ڈائریکشن. جب آپ رسپانسبلٹیز ڈیفائن کر لیتے ہیں تو ایکچولی آپ لوگوں کو انیشلی پن پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے
اگین دس از ناٹ سم تھنگ ان اینی بک, لیکن پریکٹیکلٹی کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں. جب آپ انیشیلی پروجیکٹ کی رسپانسبلٹیز میں لوگوں کو انکلوڈ کرتے ہیں اور ان کو ڈیفائن کر دیتے ہیں, دس ہیلپس اے لاٹ ان ٹرمز آف موٹیویشن. موٹیویشن کے لحاظ سے یہ بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. دوسرا, کسی بھی قسم کی ایمبیگوٹی نہیں رہتی. Person A is responsible for procurement, person B is responsible for finance, person C is responsible for HR. آپ نے clearly define کر دیا, کوئی کسی کو کوئی اپنے کام کے علاوہ کسی اور کے کام میں انٹرفیئر نہیں کرتا, overlapping نہیں ہوتی ہے. This to give leadership and direction. Also وہاں پہ جب آپ کے responsibilities decide ہو جاتی ہیں initially, تو آپ میک شیور کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کام کے جو بھی آپ کو ڈیفائن کیا گیا ہے اس کام کے آپ لیڈر ہیں, اور آپ کے پاس اپنے کام کے لحاظ سے, پروجیکٹ کے لحاظ سے ایک اسپیسیفک ڈائریکشنز ہوتی ہیں. پروجیکٹ نیڈ. آل پروجیکٹس آر کنسیوڈ اینڈ انڈرٹیکن ان ریسپانس ٹو سم نیڈ, پرابلم اور اپرچونٹی, انٹرنل, ایکسٹرنل, لیگل اینڈ ادر. ہم اس کو ایکسپلین کر چکے ہیں. دا نیڈ could be commercial in nature. A software company is asked by one of its major clients to develop accounting software. آپ کے کمرشل نیچر کی بھی ہو سکتی ہے. کمرشلی آپ سافٹ ویئر بنانے کے رسپانسبل ہیں, آپ کا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا بزنس ہے. ایک اکاؤنٹنگ فرم اچانک آپ کے پاس آ جاتی ہے اور وہ اپنی ریکوائرمنٹس کے تحت کہتی ہے کہ مجھے اس طرح کا ایک سافٹ ویئر, اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر بنا کے دیں. نیکسٹ, اور نان کمرشل کانٹریکٹ فار سسٹم ٹو اسٹور پیشنٹ ہیلتھ ریکارڈز. سم ٹائم بہت سی آرگنائزیشن اراؤنڈ دا گلوب جو ہیلتھ کیئر انڈسٹری سے جن کا تعلق ہے, ہاسپٹلس ہیں, ان کے پاس ڈیٹا مینجمنٹ کی فیسلٹیز کم ہوتی ہیں. دے وانٹ ٹو میک شیور کہ وہ بیسٹ پاسبل ہیلتھ کیئر سروسز اپنے پیشنٹس کو یا لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اس میں وہ اپنی کاسٹنگ کو جب ریڈیوس کرتے ہیں تو وہ اپنے ڈیٹا مینجمنٹ کے لیے وہ ایک تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ لے لیتے ہیں, اور اس کانٹریکٹ کا یا اس آرگنائزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹس کا جتنا ریکارڈ ہے اس کو ڈیٹا انٹری سسٹم میں وہ اس میں انپٹ دیتے ہیں, وہاں پہ وہ ڈیٹا ریکارڈ کر لیتے ہیں, اور وہ جو ہے پورا ایک سسٹم آپ کے پیشنٹس کا آپ کے ڈاکٹرس کے پاس موجود ہوتا ہے. دے جسٹ ہیو ٹو رائٹ دا MR نمبر, ممبرشپ نمبر جو ہوتی ہے, یا پیشنٹ نمبر جو ہوتا ہے, اور اس پہ آپ کا جو جتنا پریویس ریکارڈ ہوتا ہے, جو بھی آپ کا وہاں پہ پیمنٹس آپ نے کی ہوتی ہیں, جس بھی قسم کے آپ نے ٹیسٹ کیے ہوتے ہیں, وہ سارا کچھ آپ کو وہاں پہ نظر آ جاتا ہے. Project goal. Previously it was need. Now this is goal. Every project has one goal, which is the ultimate destination of all project initiation, planning, execution and other activities. In addition to its goal, project can have multiple objectives. Goal آپ کا جو بھی ہو اس کے multiple objectives بھی ہو سکتے ہیں. آپ نے ایک سافٹ ویئر بنایا جو کہ آپ کا آٹومیٹو انڈسٹری میں بھی چل رہا ہے, اور وہی سافٹ ویئر جو ہے آپ کا اسپورٹس انڈسٹری میں بھی چل رہا ہے. وہی سافٹ ویئر ہو سکتا ہے ذرا سی ٹویک کر کے, ذرا سی چینجز کر کے آپ اس کو ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں بھی لے کے آ سکتے ہیں. دا ریزن کہ میں یہاں پہ نیڈ اور گول ڈیفائن کر رہا ہوں, کیونکہ مانیٹرنگ آپ کے انیشیشن فیز سے جب سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ یہ نیڈ اور آپ کا گول یہ ایک ایسا آپ کا بیس لائن بن جاتا ہے کہ جس کے تحت آپ اپنے پروجیکٹ کا جو سکوپ ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے سکوپ کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے, سکوپ کو ویریفائی کرنے, سکوپ کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. سپوزلی آپ نے یہاں پہ ملٹیپل آبجیکٹیوز میں اپنے 3-4 آبجیکٹیوز لکھے جو اس وقت آپ نے میجرلی سوچے تھے. بعد میں جب آپ کا پروجیکٹ پروگرس کرتا ہے, آپ کے سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, کوئی بھی آپ نے پروجیکٹ اٹھایا, اس کے جب پروگرس ہوتی ہے, یو ریئلائز کہ وہ آپ کے جو انیشیل گول تھا اس گول سے وہ بالکل ڈیویٹ ہو چکا ہے. سو یہ اگین دس ہیلپس ود PMC. Project assumptions. Projects are usually undertaken in very complex internal and external environments and are subject to a multitude of factors and influences. Number 2, assumptions may constitute the basis for the subsequent planning and execution of the project. For example, an assumption could be that the cost of a project input will not increase over the project life cycle, that project requirement will not significantly change, and that all the key stakeholders will support the project. Ye assumptions, as I said before yesterday, that in management there is no assumption.
مینجمنٹ میں کوئی ایزمپشن نہیں ہوتی ہے, آپ ایزیوم نہیں کرتے ہو, لیکن پروجیکٹ مینجمنٹ میں آپ وہ ایزمپشنس کو لسٹ ڈاؤن ضرور کرتے ہو کہ ہاں وی ایزیوم کہ جو پروجیکٹ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمیں مینجمنٹ کی فل سپورٹ حاصل رہے گی. تبھی ان ایزمپشنس کی ہی بیس پہ آپ پروجیکٹ چارٹر جب سائن کرواتے ہیں تو وہ خالی آپ سائن نہیں کر رہے ہوتے, اس میں سارے سٹیک ہولڈرز آپ کے شامل ہوتے ہیں, آپ کا کلائنٹ اس میں شامل ہوتا ہے, آپ کا پروجیکٹ اسپانسر اس میں شامل ہوتا ہے, اونر اس میں شامل ہوتا ہے, آپ خود اس میں شامل ہوتے ہیں کہ ہاں یہ ساری چیزیں ہیں, آپ اس میں سپورٹ کریں گے, اس کی ہمیں کنٹینیوس فنڈنگ کریں گے, اور وہ ایک بیسک کائنڈ آف لیگل ڈاکومنٹ آپ کا بن جاتا ہے. پروجیکٹ کانسٹرینٹس. Constraints are the factor which have a limiting effort on how the project is undertaken. These include, for example, constraints with regard to the project policies, recruitment and selection, reporting, financial outlays, completion of activities, etc. بہت بار آپ کے پروجیکٹ کے جو کنسٹرینٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے ود ان این آرگنائزیشن ہوتے ہیں. اگین اٹ ڈیپینڈس کہ کس طرح کی آپ کی آرگنائزیشن ہے, لیکن ود ان این آرگنائزیشن آپ کے کنسٹرینٹس ہوتے ہیں. آپ کی آرگنائزیشن کی پالیسیز ایسی ہیں, آپ کی آرگنائزیشن ان ہاؤس ڈیولپمنٹ کرتی ہے, آپ کی آرگنائزیشن تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ نہیں کر سکتی, آپ کی آرگنائزیشن بہت سے مٹیریل جو ہیں وہ لوکل مٹیریل یوز کرتی ہے, باہر سے مٹیریل امپورٹ نہیں کر سکتے ہیں. آپ کی آرگنائزیشن کی پالیسیز ہیں کہ وہ ایکسپیکٹریٹس کو ہائر نہیں کرے گی, یا وہ لوکل امپلائیز جو لوکل ریسورسز اویلیبل ہیں اس کنٹری کے, آپ ان کو ہائر نہیں کرو گے, آپ اپنے سارے ریسورسز باہر سے لے کر آؤ گے. بہت سے آپ کے کنسٹرینٹس ہوتے ہیں, آپ نے ہائرنگ پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. اس طرح کے آپ کی رپورٹنگ جو ہے وہ سی او کو بھی جانی ہے اور ڈائریکٹرز کو بھی جانی ہے. ہو سکتا ہے اس ڈائریکٹر کا آپ کے پروجیکٹ سے کوئی تعلق نہ ہو, لیکن آپ کی آرگنائزیشن کی پالیسی ہے. آؤٹلیز, کس طرح کا اس کا ڈیزائن ہونا چاہیے, پروجیکٹ کس قسم کا ہونا چاہیے, یہ سارے آپ کے کانسٹرینٹس میں آ جاتے ہیں, اور یہی کانسٹرینٹس بعد میں آپ کے مانیٹرنگ میں آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. ایگزامپل, آپ نے کنٹرول کرنا ہے, مانیٹر کر رہے ہیں اپنے پروجیکٹ کو, آپ کو پتا چلتا ہے کہ ایک اور ڈائریکٹر جو ہے یا ایک اور آپ کے آرگنائزیشن کا امپلائی وہ آپ کے پروجیکٹ میں انفلوئنس ڈال رہا ہے. اس انفلوئنس کی وجہ سے آپ کا پروجیکٹ سفر کر رہا ہے, آپ کے امپلائی سفر کر رہے ہیں, آپ کی ٹیم سفر کر رہی ہے. تو یہاں پہ جب آپ پروجیکٹ چارٹر بناتے ہیں اور اس میں جب یہ سارے کانسٹرینٹس اور یہ سب چیزیں مینشن کی ہوتی ہیں, آپ نے ایزمپشنز مینشن کی ہوتی ہیں, تو اس میں آپ کے اور آپ کی ٹیم کے لیے ایک سیف سائٹ بھی بن جاتی ہے. رسک مینجمنٹ. انیشیشن فیز میں آپ رسک ایزمپشنز یا رسک کو کیلکولیٹ کرنا یا رسک آئیڈینٹیفائی کرنا آپ یہاں پہ شروع کرتے ہیں. رسک از اے فنکشن آف ہاؤ لائکلی اینڈ انڈیزائربل ایونٹس ول ہیپن, how likely that event will cause loss, and how serious is that loss. Risk management tackles these by reducing the likelihood of the event happening, reducing the likelihood of an accident or loss occurring, and or reducing the amount of loss. At the project initiation stage, preliminary risk management should take place and overall project risks should be addressed. As I said before, کہ انیشیشن فیز میں آپ کے جو میجر جرنل رسک ہوتے ہیں آپ ان کو ضرور ایڈریس کرتے ہیں. یہی رسک مینجمنٹ کے جو آپ کے ایڈریس رسک ہوتے ہیں یہ آپ کے پلاننگ فیز میں جا کے الیبریٹ ہو جاتے ہیں, ایکسٹینسولی آپ ان پہ کام کرتے ہیں. لیکن انیشیل رسک مینجمنٹ پلان آپ کا انیشیشن فیز میں جو بنتا ہے, یہاں پہ آپ وہ سارے رسک مینشن کر رہے ہوتے ہیں جن کو آپ نے فیوچر میں مانیٹر بھی کرنا ہے اور آپ نے کنٹرول بھی کرنا ہے. ایون ایز اے سیڈ بفور ان ٹرمز آف ایفرٹس, اگر آپ دیکھیں جو انیشیشن فیز میں آپ کی ایفرٹس کافی بڑھنا شروع ہو گئی تھی, اور جیسے ہی پروگرس کرتا ہے آپ کا پروجیکٹ, آپ کا رسک اور زیادہ, جیسے ہی اس میں کوئی رسک اکر ہوتا ہے وہ رسک کا جو امپیکٹ ہے وہ آپ کے پروجیکٹ پہ بہت زیادہ پڑتا ہے. سو یہاں پہ آپ نے وہ سارے رسک مینشن کرنے ہیں جو آپ ایزیوم کر رہے ہیں, جو آپ فورکاسٹ کر رہے ہیں, جو آپ فورسی کر رہے ہیں کہ ہاں یہ ہو سکتے ہیں, اور یہی رسک آپ ان کو کنٹینیوسلی ایون ان پلاننگ فیز, کیونکہ اسٹارٹنگ آف دا پروجیکٹ آپ کا سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے, آپ اس میں پلاننگ فیز میں ہی آپ یہاں سے رسک اپنے مانیٹر کرنا شروع کر دیں گے. انیشیشن فیز میں سے
پلاننگ فیز تک, پلاننگ سے مانیٹرنگ کنٹرول تو obviously ہو رہا ہے, ایگزیکیوشن سے ٹل کلوزنگ آپ ان سارے رسک کو مانیٹر کرتے رہیں گے اور کنٹرول کرتے رہیں گے. Quality control. It is important to state at the beginning of the project how you will ensure the products will be assessed. Adherence to standard, whose, which version, adherence to redundant procedures, internal check, peer reviews, independent technical check and test, integration test, user test. Quality control. انیشیشن فیز میں ایز اے سیڈ بیفور ہم نے یہ پیچھے سلائیڈ میں پڑھا بھی تھا کہ کون کوالٹی کا ہو از گوئنگ ٹو ہینڈل کوالٹی کو کون انشور کرے گا. سو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے انڈیپینڈنٹ ٹیکنیکل چیکس اینڈ ٹیسٹ. آپ خود سے بھی اپنے کوالٹی چیک کرواتے ہیں اور بہت سی آرگنائزیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے سے بھی کرواتی ہیں اینڈ دے میک شیور کہ وہ آؤٹ سائڈ این آرگنائزیشن جو ایک سیٹ اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے وہ اس سے بھی ویریفائی کریں. ایگزامپل CMMI, TMMI, ISO, یہ جتنے ہیں سابینز, یہ اس طرح کے آپ کے جتنے ایک اسٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں وہ میک شیور کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ ان سے کوالٹی چیکس یا کوالٹی رپورٹ آپ ان سے لے سکیں. چینج کنٹرول, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. When discussing the need for project initiation, there is a need to address how change will be managed. Before agreeing to a change, project manager should get a written request from someone in authority to avoid mere whims becoming requirements, decide whether this is additional work or just a correction, shouldn't charge extra for what should be produced anyway, evaluate the impact of the change, increase in cost and time, seek approval from senior management to avoid subsequent recriminations, ensure that all are notified to ensure people are working to the same plan. Change control. If I say in practical life, میں نے جتنا ابھی تک 15+ years میں نے around the globe in پاکستان میں نے جہاں بھی کام کیا, even in the biggest of an organization to the smallest of an organization, this change control system یا change control board یا یہ جو change control کا aspect ہے, this is actually your own life saver. آپ یہ سمجھ لیں کہ چینج کنٹرول بورڈ یا چینج کنٹرول سسٹم جو انیشیشن فیز میں اسٹیبلش آپ کر رہے ہیں, پلاننگ میں, مانیٹرنگ کنٹرول میں, ایگزیکیوشن میں, ساری جگہوں پہ چلتا رہے گا. بیسیکلی یہ آپ کا لائف سیور ہے. آپ اس کو سچ سمجھیں کہ یہ آپ اپنی سائٹ سیو کر رہے ہیں, اپنے آپ کو سیو کر رہے ہیں, اینڈ آلسو میکنگ شیور دا سکسیس آف دا پروجیکٹ. چینج کنٹرول, وائی از اٹ نیسسری؟ دس از دا ریزن کہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ دس از امپورٹنٹ فار یور اون سیلف آلسو. That is why there is a second slide for this change control. Poor workmanship on the part of the project team. The team must correct at its own expense. Project baseline ought not to be altered. An error in the specifications. Who pays depend on the circumstances. If the specification was agreed by the user pays. As I said before, آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں why is it necessary. In practical life, جب بھی یوزر کوئی چینج کرواتا ہے کسی بھی قسم کی اور وہ یوزر اس کو اگری کرتا ہے, دین یو نیڈ ناٹ ٹو وری اباؤٹ دا منی, فائنانس, کاسٹنگ, آپ کو اس کی ٹینشن نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی ایسی چیز آ گئی ہے کہ جو اگری اپون نہیں ہوئی ہوئی اور آپ اس کو اسکپ کر چکے ہیں یا آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے وہ رہ گئی ہے اور اگری اپون پہلے سے ہوئی ہوئی تھی, تو پھر وہ کاسٹنگ ساری آپ کے برڈن ہے. تھرڈلی, ایسی آپ کو ریکوائرمنٹس آ جاتی ہیں کہ جو اگریڈ اپون آپ نے نہیں کیا تھا, کلائنٹ نے آپ کو بھیجی تھی, تو آپ اس کو موسٹلی آپ اس کو گیدر نہیں کرتے. آپ اس کو موسٹلی آپ اس کو اوائڈ کرتے ہیں کہ ہاں اس کو زیادہ سے زیادہ اوائڈ کرو ایٹ دس ٹائم, کیونکہ ہم اس کی وجہ سے ہمارا یا تو اسکوپ چینج ہو جائے گا یا کاسٹنگ چینج ہو جائے گی, ہماری ٹائم لائن چینج ہو جائے گی. سو اس کو ہم اوائڈ کرتے ہیں. ایڈیشنل ورک اوور اینڈ ابو وٹ واز اگریڈ. Project plan may be altered to permit this additional work. The user must agree to additional time and cost. This is the same thing جو میں ابھی آپ کو پیچھے کہہ رہا تھا.
Project processes. Project management processes help on project initiation, execution, closing, and managing, etc. Product-oriented process are those that actually create the system or product. You need both kind of processes. یہ سلائڈ میں نے یہاں پہ یہ پوائنٹ میں نے یہاں پہ اس لیے انکلوڈ کیا تاکہ پروڈکٹ اورینٹیڈ پروسیس بھی کچھ ہوتے ہیں. ناٹ نیسیسری کہ آپ کسی ایسے میں کام کریں جس کے پروڈکٹ اورینٹیڈ پروسیسز نہ ہو. وہ پروڈکٹ اورینٹیڈ پروسیس بیسیکلی آپ کا ایک سسٹم ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. وہ سسٹم ایکچولی از اے کلیکشن آف انٹیگریشن آف ڈفرنٹ کمپوننٹس ود ان این آرگنائزیشن. آپ کے آپ کی آرگنائزیشن کے مختلف کمپوننٹس کی انٹیگریشن ہوتی ہے اور وہ ایک سسٹم ڈیولپ کرتی ہے. دیٹس آل فار ٹوڈے. We'll see each other in next class. Assalamu alaikum wa rahmatullah.